अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। ये एक अहम इजलास था जो 5.5 घंटे तक जारी रहा। इसमें पार्लिमान के अंदर मौजूद तमाम पार्टियों के पार्लिमानी सरबराहान को मदऊ किया गया था और अस्करी क़यादत जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI और दीगर पर मुश्तमिल थी, उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है उस तफसील के साथ उस पर गुफ्तगू हुई और इस बात का इयादा किया गया कि पुरअमन अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लिहाजा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की हमायत जो है वो जारी रखेगा। ये एक ऐसा इजलास था जिसमें अंदरूनी मामलात जो हैं वो भी ज़ेर बहस आए। ख़ास तौर पर TTP के साथ जो मामलात जो हैं वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी जो है वो बात हुई है। सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ और उसके अंदर MQM जो है उसने अपने एतराज़ात उठाए और उन्होंने ये बात कही कि अगर TLP जो है उसको कलअदम करार दिया जा सकता है, उसको कौमी सियासी धारे में शामिल किया जा सकता है, तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसके दफातर खोलने पर पाबंदी क्यों है? हमारे साथी जो हैं वो कैद के अंदर क्यों हैं? हम भी कौमी धारे के अंदर शामिल होना चाहते हैं और कौमी सियासत के अंदर अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहते हैं। ये मामला जो है जो बात सामने आ रही है, ये मामला अब जाहिर है कि काबीना के अंदर जाएगा और इस हवाले से फिर बात जो है वो आगे बढ़ेगी। जब ये सारी तफसीलात जो हैं इन पर गुफ्तगू हो रही थी और मामलात जो हैं उनके बारे में आगाह किया जा रहा था और फ़ैसला साजी के हवाले से मराहिल जो हैं वो तय किए जा रहे थे, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अदम मौजूद थे। ठीक है, वो अगर ये समझते हैं कि अपोजिशन जो है उसके साथ वो हाथ नहीं मिला सकते, तो वो कम अज़ कम इजलास के अंदर आकर बात तो सुन सकते थे। जब आप कौमी अहमियत के फ़ैसले कर रहे होते हैं तो फिर आपको मुशावरत की भी ज़रूरत होती है और हमायत की भी ज़रूरत होती है, वरना सूरत हाल फिर ऐसी होती है कि आप एक फ़ैसला लेते हैं कि एक तंज़ीम जो है वो इंतहा पसंद तंज़ीम है, शिद्दत पसंद तंज़ीम है और उसके साथ किसी किस्म का बात नहीं हो सकती है और उसके साथ अस्करी तंज़ीम वाला सलूक किया जाएगा, और अभी आपके इस बयान की सही भी खुश्क नहीं होती है कि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर मुज़ाकरात का एक ऐसा डोल डलता है जिसके नतीजे में सारी सूरत हाल जो है वो बदल जाती है। ज़ाहिर है हुकूमत जब भी कोई फ़ैसला करती है, जब भी बहरानी कैफियत तारी होती है, तो अपोजिशन से मुज़ाकरात करना, उसको एतमाद में लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि फिर आपको पूरी कौम की जो है वो पुश्त पनाही हासिल हो जाती है और आपके फ़ैसले के अंदर एक क़ुव्वत आ जाती है। अब जो ये सूरत हाल है इसके अंदर इस तरीके से दिखाई देता है कि सब चीज़ें एक तरफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो एक तरफ हैं। ये सूरत हाल जो है ये कौमी मामलात को तय करने के हवाले से एक सवालिया निशान है, और जब ऐसी सूरत हाल में कि आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए कोशां हो और ज़ाहिर है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग का हक और दीगर बिल्स जो हैं वो मंजूर करवाना चाहते हों, जिनके ऊपर अपोजिशन को जो है वो इंतहाई शदीद एतराज़ात हों। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये तकसीम जो है ये क्या मुल्की मफाद में है, और अगर ये बिल मंजूर हो जाते हैं तो फिर आगे उनकी आइनी कैफियत क्या होगी, कानूनी कैफियत क्या होगी, किस तरीके से उनको चैलेंज किया जा सकेगा या क्या मराहिल जो हैं होंगे। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर उसाफ साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, ज़रा आपसे मैं शुरू करना चाह रहा हूँ कि अस्करी क़यादत जो है ज़ाहिर है कि उनका असर व रसूख तो दिखाई देता है, और आज की जो मुशावरती अमल था वो भी इंतहाई अहमियत का आमिल था।
پاکستان کی تمام نمائندہ سیاسی جماعتیں جن کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی موجود ہے ان کے پارلیمانی سربراہان اس اجلاس کے اندر موجود تھے. نہیں موجود تھے تو وزیر اعظم پاکستان نہیں موجود تھے. یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اجلاس کی اہمیت نہیں ہے، یہ ایک بریفنگ سی ہے، بس ٹھیک ہے ہو جائے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ دیکھیے دو اس کے ایسپیکٹس ہیں. ایک تو جس کا آپ نے کہا، دوسرا یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر کو تو ہر وقت ہر چیز کے بارے میں بریفنگ ملتی رہتی ہے، ان کو اس کی قیادت بھی انٹیلیجنس سیٹ اپس بھی بریفنگ دیتے رہتے ہیں. اور اگر تو یہ صرف بریفنگ سیشن تھا اس وقت تک تو پرائم منسٹر کی موجودگی اتنی ضروری نہیں تھی. لیکن دیکھیے آپ ایک پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ میں آپ اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، ان سے آپ بات چیت کر رہے ہیں، ان کو آپ بتا رہے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ان کو سنا نہیں رہے، مقصد یہ ہے کہ ان سے آپ رائے بھی لے رہے ہیں. کیونکہ جب تک ان کی رائے اس میں شامل نہیں ہوگی، چاہے وہ جو بھی سٹیپس ہیں ان کو اگری کریں یا نہ کریں، وہ بات کی بات ہے. جب تک رائے شامل نہیں ہوگی تو جو وائڈر نیشنل کنسنسس کسی بھی سٹیپ پہ ہونا چاہیے وہ پھر کمزور ہوگا اتنا ہی. تو اپوزیشن کو جب اپنے ساتھ بٹھا لیا تو پھر لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن جو بھی آئے، ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے ریزرویشن ہو سکتی ہیں، وہ ایک طرف رکھیں. یہ قومی اہمیت کے معاملات ہیں. یہاں پر پرائم منسٹر کی موجودگی لازمی، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ لازمی تھی، انہیں ہونا چاہیے تھا، تاکہ جو سوال اٹھتے ہیں کیونکہ جواب تو الٹیمیٹلی انہوں نے دینا ہے، کیونکہ دی بک اسٹاپس ایٹ دی پرائم منسٹر آف پاکستان اس سسٹم آف گورنمنٹ میں. تو انہوں نے جواب دینے ہیں، یا اگر کوئی فیصلے میں آگے پیچھے ہونا ہے، تبدیلی ہونی ہے یا کچھ ہونا ہے تو پرائم منسٹر کی نوٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، میں جن صاحب آتا ہوں. اب اس کے اندر نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، مطلب وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ بڑا ایک سٹیک ہولڈر کی سی پوزیشن ہے، تو اس طرز عمل سے تو نہیں دکھائی دیتا کہ معاملات جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو ہے لاپرواہی، یہ اتنائی تیزی بریفنگ ہے ہو جائے گی، چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ آ کے وہ دے دے گا بریفنگ اور سن لیں گے اپوزیشن والے. دوسرا میری ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہ نہ آ کر کہیں عمران خان صاحب نے یہ تو نہیں کیا کہ ان سے یہ فیصلہ ٹی ایل پی کا یا ٹی پی پی کا کروایا جا رہا ہے، یا اس سے وہ متفق نہیں ہے کہ اسمبلی میں آ کے سردہ پیشانی سے سب کے سامنے جواب بن کر کہہ سکیں کہ ہم نے کیوں کسی کو ریوائو کیا ہے، کیوں کسی کو ریوائو کرنا چاہتے ہیں. یہ نہ آ کر کچھ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کی کسی بات پہ برہمی ہے اپنے نیشنل سیکیورٹی والوں سے کہ وہ اسمبلی میں آ کر ابھی کوئی ڈسکشن تو ہونا نہیں تھا، بریفنگ سننی تھی، اور بریفنگ سننے کے بعد کسی نے سوال اٹھا ہی لیا، اور جب سوال اٹھا لیا تو پھر یہی سوالات سے شاید گھبرا کر وہ اسمبلی میں نہیں آئے. میں دوسروں سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں، پارلیمنٹ کا اگر ویلیو کرنا ہے تو پھر لیڈر آف دا ہاؤس کو بھی ہونا چاہیے. جب وہ آپ سارے پارٹیوں کو بلاتے ہو تو آپ بھی اپنی پارٹی کے سربراہ ہو اور موقع دے رہے ہو قومی سلامتی کے عسکری قوتوں کو کہ اسمبلی میں سامنے پیش ہو کر اسمبلی کو اعتماد ملے، تو پھر اس میں تو ان کو کوئی خفا ہونے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ آنا چاہیے تھا. میں آتا ہوں جی نثار کھوڑو صاحب، میں آتا ہوں، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب اس میں اشتر الصاف صاحب یہ فرمائیے گا، آپ اٹارنی جنرل رہے ہیں، جب لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہے، پارلیمان کے اندر تمام جو نمائندہ پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہان موجود ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہیں، اور بڑے سینسٹیو ایشوز پہ بات ہو رہی ہے. افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، ایک اب نارمل کیفیت ہے. ملک کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی کو لے کر اگین ایک اب نارمل سچویشن ہے، اور آپ
کو اس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ بریف کیا جا رہا ہے بلکہ کچھ فیصلہ سازی کے حوالے سے راہ بھی ہموار کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس کی عدم موجودگی جو ہے وہ کس چیز کا اظہار کرتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایک چپتا سا سوال کیا اور اس کے بہت ہی دور رس نتائج ہوں گے جو پرائم منسٹر کی وہاں پہ ایبسنس ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی. اس ایبسنس کو پارلیمانی لینگویج میں یا پارلیمانی پریکٹس میں سنب کہا جاتا ہے. دس از اے سنب، یعنی ایک ایسا جیسچر ہے کہ وہ پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں دیکھتے. نہ وہ پارلیمان کی حیثیت دیکھتے ہیں کوئی، نہ وہ پارلیمانی جو کمیٹیز ہیں ان کی کوئی حیثیت دیکھتے ہیں، نہ ان کے لیے ممبرز آف پارلیمنٹ کوئی اہمیت رکھتے ہیں. اب یہ ایک بہت اہم نوعیت کا یہ اجلاس تھا، ایک بہت اہم نوعیت کی بریفنگ تھی جس میں لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن یہ دونوں ملا کے ایوان کو بناتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ 2 سیٹیں جو ہیں وہ بالکل کوئی اور آکیپائی نہیں کر سکتا. ایک ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی اور ایک ہے لیڈر آف دی ہاؤس کی. یہ 2 سیٹیں جو ہیں وہ مختص ہوتی ہیں. اب اس میں جب ایک موجود نہ ہو تو وہ ایک نو کانفیڈنس کا اظہار ہے اس طرف سے. یہ ایک بہت ہی غیر پارلیمانی فعل ہے اور اس کو آئندہ نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ شاید ان کو صحیح طریقے سے بریف نہیں کیا گیا یا ان کو کسی طریقے سے مس لیڈ کیا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے. لیکن شاید میں غلطی ہوں گا کیونکہ ایون ایز این ایم این اے ان کا پارلیمنٹ میں آنا جو تھا وہ شاذ و نادر ہی ہوتا تھا. میں آتا ہوں اشتر صاحب صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب، اب اس میں ایک اور سوال ہے کیونکہ پچھلے دنوں ایک ایسی کیفیت رہی کچھ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کو لے کر کے دکھائی یہ دیا کہ جو طاقتور 2 حلقے ہیں ان کے درمیان ایک تناؤ اور ایک کھچاؤ کی کیفیت جو ہے وہ موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے سے بڑھی اس کے اندر بدمزگی کا جو فیکٹر ہے وہ بڑا نمایاں رہا ہے اور ابھی تک یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کی بھی صورتحال تھی یہ اس کا ایکسٹینشن تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیصلہ تو انہی کو کرنا ہے اور وہ اگر نہیں بھی جائیں گے تو معاملہ جب ان کے پاس آئیں گے وہ دیکھ لیں گے؟ دیکھیں، پھر تو پارلیمنٹری سسٹم آف گورننس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ کو پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سسٹم آف گورننس کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو. اگر آپ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قوم کی اجتماعی دانش نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے کو فیصلہ کرے تاکہ قوم اس فیصلے کے ساتھ پوری طرح شریک بھی ہو، اس فیصلے کو ان بھی کرے، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی عزت اس میں ہونی چاہیے تھی. قطع نظر اس کے فائن آئی کین ٹیک دیٹ پوائنٹ کہ بھئی یہ جو پوسٹنگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کافی بدمزگی رہی اور یہ بھی ایک ان وے جو گورنمنٹ کی انیفیشنسی ظاہر کرتی ہے، ان کے معاملات کو سلجھانے کی جو طریقہ کار ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ شاید وہ اتنے سموتھ نہیں اتنا ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ ہو بھی گیا، فار ایگزامپل لیٹس سے کہ بھئی انتہائی بدمزگی ہو گئی ہوئی ہے اس میں، مجھے امید ہے ایسی بات نہیں ہوگی. ان کو فوج تو کوئی ایسی چیز کو اپنے لیے انا کا مسئلہ نہیں بنا سکتی، کسی کو بنانا چاہیے بھی نہیں ہے، تو بھی ہی از اسٹل دی پرائم منسٹر پاکستان. بک اسٹاپس ایٹ ہم. فیصلہ جب وہ کریں گے ان کو فیصلہ اون کرنا پڑے گا اور اس فیصلے کی جو حیثیت ہے یا اس کا جو وزن ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی زیادہ آپ کی قومی اسمبلی اس میں انوالو ہوگی. اس میں جتنی زیادہ وہ انوالو ہوگی اور اس کے ساتھ مل کے آپ فیصلہ کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ معاملات پہ اختلاف رائے بھی ہو. یہی وہ چیز ہے جو قومی اسمبلی میں اختلاف رائے کے ساتھ
آپ کی جو فیصلہ سازی کو بہتر بناتی ہے اور اجتماعی جو آپ کی مشاورت ہے اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے. اگر پرائم منسٹر موجود نہیں ہے, ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ چلا جائے گا, یس یا نو کر دیں گے, تو آج کے اجلاس کا فائدہ کیا تھا؟ آپ نے صرف اگر بریفنگ دینی ہے. ٹھیک ہے, تو briefing میں سے کوئی آتا ہوں جانے جنرل کی صاحب, ضرورت کیونکہ اس میں آگے بھی سوال ہے, لیکن اشتر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات طے پائے ہیں, آپ کو شاید کوئی تحفظ ہو اس حوالے سے جواب دینے میں, لیکن مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک قانونی ماہر کے طور پر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, یہ ریاستی معاملات کے اندر اس طرح ابہام کی کیفیت کے اندر یہ چیزیں کس طرح ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں, اور کیا قانون جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ مولڈ کیا جا سکتا ہے کہ جدھر چاہیں آپ گھما لیں؟ اس حکومت کو تو لگتا ہے کہ قانون جو ہے وہ ممکنات ہے, جس طرح اس کو موڑ لیں, جس طرح کر لیں, جس طریقے سے یہ آرڈیننسز جاری کرتے ہیں, جس طریقے سے ان کے اندر ترمیم لے کے آتے ہیں, جس طریقے سے یہ کسی جماعت کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں ایز اے ٹیررسٹ جماعت, اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد, جیسے آپ نے کہا, آپ کے الفاظ کو بورو کرتا ہوں, کہ ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی اور اس کے اندر پھر تبدیلی لائے. یہ ایک خطرناک طرز عمل ہے, یہ ایک نان سیریس طرز عمل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو باتیں کی گئیں اور جس طریقے سے آپ نے ہندوستان سے پیسے لینے کا الزام بھی لگایا اور باقی الزامات لگائے, بڑے سیریس الزامات. اگر وہ الزامات درست نہیں ہیں تو لگانے نہیں چاہیے تھے. اگر وہ درست ہیں تو کس طریقے سے ان کو ٹھیک کیا گیا, یا اس میں صفائی دی گئی, یا اس میں سے ان کو ایگزانریٹ کیا گیا. یہ طرز عمل جو ہے یہ ملک کی سلامتی کے لیے ایک خطرناک چیز ہے. بہت بہتر ہو جب ایک کلیکٹیو وزڈم کا فائدہ لیا جائے, چاہے وہ آپ کے اپنے ایم این ایز ہیں, چاہے وہ اپوزیشن کے ایم این اے ہیں, اور اگر اپوزیشن نہ ہو تو پھر پارلیمنٹ کا ہو سکتا ہے. اپوزیشن از آلویز گورنمنٹ ان دا ویٹنگ, اور یہ اسٹیٹ کرافٹ کی بات ہے. کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آج کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر جب آپ ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں تو اب اور کالعدم تنظیمیں بھی اٹھ رہی ہیں. ایک اور تنظیم کی طرف سے بھی یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ جناب ہمیں بھی اس کالعدم کے چیپٹر سے نکالیں ورنہ ہم بھی احتجاج کریں گے. ایم کیو ایم جو ہے وہ انہوں نے بھی وہاں یہ سوال اٹھا دیا کہ جناب آپ یہ ہمارے دفاتر کھولنے کی اجازت دیں اور ہمارے جو لوگ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں ان کو بھی رہا کریں, ہم بھی قومی دھارے کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں. اب یہ ایک مشاورتی عمل ہے, فیصلہ ہے, اور یہ ظاہر ہے اب آگے جائے گا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات اسی طریقے سے چلیں گے؟ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کا معاملہ, اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی دسترس اتنی شاید تھی نہیں. میں نے اخبار میں فوٹو دیکھا تھا, اخبار میں فوٹو تھا مفتی منیر صاحب کا, عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا, اور چیف آف آرمی صاحب جنرل قمر باجوہ کا. پرائم منسٹر صاحب سے کس کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی وہ کبھی فوٹو چھپائی نہیں. ہمیں کیا پتا کس نے کس کے ساتھ میٹنگ کی. میں اس پہ تو اپنا ایک رائے رکھتا ہوں کہ جی اس پہ بھی عمران خان صاحب کو شاید اتنا رکھا نہیں گیا تھا, انوالو رکھا گیا تھا. کیوں نہیں رکھا گیا تھا وہ عمران خان جانے اور ان کی حکومت کے وہ ہلکے جانے. رہی بات ایم کیو ایم کی, تو دیکھیں ایم کیو ایم نے خود اپنے پارٹی کے رہنما کو آگ کیا تھا. ایم کیو ایم نے اپنا نام تبدیل کر کے ایم کیو ایم پاکستان رکھا تھا, جو اس وقت اسمبلیوں میں موجود ہیں اور وہ سیاسی پارٹی کے طور پر کام کر رہے ہیں. اگر ان میں سے اٹھ کے اگر ایم کیو ایم لندن کی پابندی کے خلاف بولنا چاہتے ہیں تو ان کا ایم کیو ایم لندن سے تو کوئی تعلق رکھنے والا ممبر اسمبلی میں ہے ہی نہیں. اس لیے مجھے اس کی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیوں کر دیا
کیونکہ تو انہوں نے تو خود الطاف حسین کو آگ کر دیا تھا، ان کو خود لقب دے دیا تھا پاکستان کے غدار کا. تو اب وہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں، تو یہ سمجھ میں کچھ آنے والی بات نہیں ہے. ان کا ویسے بھی MNA کوئی نہیں ہے اسمبلی میں. یہی کہنا تھا میں نے. ٹھیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس ویلکم بیک. اچھا، اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ دو چیز، ایک یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو اس میں سے نکل کر آئی ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے اور افغانستان کی حمایت جو ہے وہ جاری رہے گی. اب یہ مطلب وزیر اعظم صاحب موجود نہیں ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں تو بات ہم نے بہت کر لی. امپورٹنٹ ایشو جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ پاکستان کے لیے کریٹیکل ہے بہت جہتوں سے. ہم بار بار اس چیز کو بارہا کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کا امن اور پاکستان کا امن آپس میں جڑا ہوا ہے. دراصل اس ریجن کے لیے یہ جو دور گزر رہا ہے شاید یہ اہم ترین دور اس لیے بھی ہے کہ اگر افغانستان سیٹل ہو جائے، پرامن ہو جائے تو افغانستان، تو جو ان دی لارجر کانٹیکس آپ دیکھ رہے ہیں کنیکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں، تجارت کے مواقع بڑھ رہے ہیں، معاشیات کا جو سسٹم ہے وہ ایسٹ ٹو ایسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. وہ اس دنیا کے جو اوور آل جو اکنامک آرڈر ہے اس کو تبدیل کرنے کے طرف جا رہا ہے. اس آرڈر میں پاکستان کے لیے بہت فوائد ہیں، افغانستان کے لیے بہت فوائد ہیں. تو پاکستان کے لیے جو کریٹیکل ہے، ورنہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کچھ بدامنی پھیلتی ہے تو اس کا اثر ڈائریکٹلی پاکستان پہ ہی پڑتا ہے. پہلے بھی ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں، کسی حد تک ایران بھی اس کو برداشت نہیں کر رہا جن ہے. صاحب، مجھے ذرا اس سوال کا جلدی سے جواب دے دیجیے گا، پھر میں نے آگے بڑھنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم افغانستان کی مدد کر رہے ہیں، اکیلے کر رہے ہیں، اور ہم اپنی بہت سارے مسائل کی کاسٹ پہ کر رہے ہیں. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی دباؤ ہے، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، کچھ چیزوں کی شارٹیج کا بھی سامنا ہے، بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہیں. کیا ہم دنیا کو نہیں کنونس کر پا رہے کہ پرامن افغانستان جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہمارے پرائم منسٹر نے بڑے واضح ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات کی ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، بات بھی ہوئی ہے. مسئلہ اور ہے، میرا اپنا اتنا نظریہ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، پر جیسے میں نے پہلے عرض کی نا کہ یہ جو دنیا کا اکنامک آرڈر تبدیل ہونے کی جس طرف جو جا رہا ہے یہ پسند نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو. امریکہ کو پسند نہیں ہے، یہ ویسٹ کو پسند نہیں ہے یہ. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر انہوں نے ایک پریشر رکھا ہوا ہے، ان کے پیسے دبا کے بیٹھ گئے ہیں، ریکگنیشن انہوں نے ود ہولڈ کر لی ہوئی ہے. اس سے جو تجارت کے مواقع ہیں یا جو طالبان لیڈ افغانستان کے لیے اوپننگ ہونی چاہیے وہ روک کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اب پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے، اگر ہم مدد نہیں کرتے تو انسانی المیہ جو وہاں پہ جنم لے رہا ہے، دیکھیے 4.5 کروڑ کی آبادی ہے، ان کے لیے جب تک پیسہ نہیں ہوگا، کھانے کو نہیں ہوگا، میڈیسن نہیں ہوں گی، ڈاکٹرز نہیں ہوں گے، وہ تو نکال کر لے گئے ان لوگوں کو. امریکہ اور ویسٹ جب نکلا ہے افغانستان سے تقریباً 49,000 افغان لے کر گئے ساتھ اس میں، اور سب وہ لوگ تھے، کوئی انجینئر تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی بیوروکریٹس تھے. اسی طرح میں جنرل صاحب، جی جنرل صاحب میں آتا ہوں. اب نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بڑا بنیادی سوال ہے، اور وہ انتخابی اصلاحات کا ہے، جس کے اوپر حکومت کوشاں ہے مشترکہ اجلاس بلانے کے لیے کچھ اور بل بھی انہوں نے بنوانے ہیں. اگر مشترکہ اجلاس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ بل اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کا بل، دونوں طرف آپ کو تحفظات ہیں، اگر منظور ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس کو رکوانے کی پوزیشن میں ہے؟ اور اگر مشترکہ حکمت عملی جو ہے وہ بھی ناکام ہوتی ہے تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیں سر، اکثر کہا جاتا ہے کہ اسمبلیوں میں نمبر گیم میں اگر آپ میجورٹی ہیں تو یہ بھی جمہوریت نہیں ہے. اکثر حملہ ہوتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی پر حملہ ہوتا ہے، جیسے سندھ میں حملہ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح کا حملہ قومی اسمبلی میں جوائنٹ سیشن میں
हुकूमत पर भी हो सकता है कि सिर्फ जो ब्रूट मेजॉरिटी के तौर पर आप कुछ करा लेते हैं तो ये रूह के मुनाफी है, जमहूरियत के रूह के मुनाफी है। क्यों मुझे समझ में नहीं आता, क्यों नहीं समझ में आता कि कोई ऐसी वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जो बैठ के इसको डिस्कस करे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर हम भी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों, हमारी भी पता नहीं कब से ये मुतालबा है कि ट्रांसपेरेंट हो, वोट के साथ खयानत न की जाए, वोट के साथ खयानत न की जाए। सिंपल सी चीज़ है कि पोलिंग स्टेशन पर जितने वोट पड़े वो उसी वक्त काउंट होके और रिटर्निंग ऑफिसर के पास चले जाएं, बीच में डब्बे गुम न हों। डब्बे जो गुम होते हैं या वो एजेंटों को बाहर निकाल के भेज दिया जाता है, ये चीज़ें तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, इलेक्शन कमीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। ये क्यों कहा जाता है कि फलां इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं थी, यानी फिर दूसरी इलेक्शनों में इंटरफेरेंस जरूर रही होगी किसी न किसी कुव्वत की। ये फिर हमारे हाथ की हुई चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तौर पर वोटिंग करना बहुत से ममालिक में फेल भी हुआ है। ये पहले वहाँ नॉर्वे में शुरू हुआ था, 4-5 और मुल्कों ने इसका तजुर्बा किया, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। हमारे यहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज़ कम हैं, हमारे पास ये फ्रेंडली कंट्री नहीं है, इंटरनेट फ्रेंडली कंट्री नहीं है, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे पास लोग पढ़े लिखे कम हैं। ये सारा कुछ जो हमारे यहाँ है तो उसे बिठा के सोचना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने पर किसी को भी एतराज़ नहीं है और न होना चाहिए हुकूमत को। ये सिर्फ ये कर दिया है कि पहले जी बढ़कर ऐसी बात कर दो कि अपोजिशन वाले इनकार कर दें और उसके बाद हम कहें जी हमारा कसूर नहीं है, अपोजिशन खुद रिग कराएगा। ये सियासी ये पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रही है ये हुकूमत। नहीं तो संजीदा तरीका था डिस्कशन का, संजीदा तरीका था अप्रोच का। लेकिन जब तुम्हारी कौमी सलामती के इस ब्रीफिंग में प्राइम मिनिस्टर उसको खुडे लगा लेता है असेंबली को। ठीक है निसार खोड़ो साहब, मैं आता हूँ जी, लानत भेजता था पार्लियामेंट पर। निसार खोड़ो साहब मैं आता हूँ, 2 नंबरी हाँ मैं आता हूँ इसमें अशतर उसाफ साहब ये फरमाइएगा कि मैंने इसलिए निसार खोड़ो साहब से पहले ये सवाल किया कि अगर ये बिल हो जाता है तो अपोजिशन जो है सिवाय शोर मचाने के क्या कोई इनको आईनी और कानूनी रास्ता है उसको चैलेंज करने का? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये सिलसिला क्यों किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, और इसके ऊपर क्या पहले बात नहीं हो चुकी। इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इस पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। असल बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर करने की और उसको मजीद वसाइल देने की। इट इज़ ए डिसीजन टू बी टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इलेक्शन कराए। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी है, उसके अंदर और कोई नहीं इंटरफेयर कर सकता। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, और कानून साजी करके अगर वो ईवीएम कर भी दें तो ECPA जो है वो कह सकता है कि जनाब ये इसकी हम पहले टेस्टिंग करेंगे और ऑल दैट। सो सिर्फ कानून बनाना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो ECP का है। दूसरी बात कि क्या ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए एक कानून अगर बना लिया जाए तो उसकी हैसियत क्या होगी? उसकी नंबर 1 मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं होगी, नंबर 2 यहाँ पे ब्रूट मेजॉरिटी भी नहीं है, ये एक कोलिशन है। मुझे लग ये रहा है जो जिस तरीके से सारे जा रहे हैं कि ये वहाँ पे पास नहीं हो सकेगा मेजॉरिटी से, और इसमें सुखी होगी गवर्नमेंट को इसके अंदर। तीसरी बात ये कि अगर पास हो भी जाता है तो फिर भी उसके लिए चैलेंजेस जो हैं वो रहेंगे, और उनमें से बुनियादी चैलेंज ये होगा कि इस सारे मामले को, कानून साजी को डिबेट कब किया गया, क्या उसके अंदर कौन सी चीज़ें दी गई, एम्पिरिकल एविडेंस क्या था, और एविडेंस जो हमारे पास मौजूद है वो है इसके फेलियर का। इसके फेलियर में इसकी फेलियर ज़्यादा है और इसकी सक्सेस कम है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया अशतर उसाफ साहब, और बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल ट्रैक गुलाम मुस्तफ़ा साहब।
ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔